सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में मैं हूं अलीना अली। आज मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। कौमी असम्बली का सेशन था और उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बहुत सी बातें की और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बहुत सी बातें की, जिसमें इकॉनमी, बैन, आउटफिट्स और इसके अलावा बाकी इशूज़ भी शामिल थे। लेकिन देखना ये है कि भुट्टो साहब के नवासे जीते हैं इसमें या भुट्टो साहब के शागिर्द इसमें जीते हैं, और ये जो फैसला करेंगे कि किसने सच बोला और किसने सच नहीं बोला, ये आप लोग करेंगे और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रोग्राम। जी समी साहब, आपको क्या लगता है, नवासे भारी पड़े हैं या शागिर्द भारी पड़े हैं आज की तकरीर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आज मंजरकशी की है जो पार्लियामेंट में हुआ। ये इस पर हम बिल्कुल जो आज जो तकारीर थी, शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया बिलावल भुट्टो का, बहुत अच्छी तकरीर थी बिलावल भुट्टो की। जिस वक्त मैं बिलावल भुट्टो की तकरीर सुन रहा था असम्बली में, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज ही स्टोल द शो, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। लेकिन उसके बाद आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जवाब दिया तो वो इस कदर जामे जवाब था, इस कदर भरपूर जवाब था, और उसकी वजह शायद ये थी कि जो सब्सटेंस था उसमें शाह महमूद कुरैशी जो बात कर रहे थे वो बात सच थी। और जो आज बिलावल भुट्टो ने जिन मामलात को उठाया वो मामलात तो जेन्युइन थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़ुद उनकी अपनी जमात पर थी, उनके अपने वालिद साहब पर थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के सदर भी रहे, पीपल्स पार्टी को हेड करते रहे। तो जो चीज़ें थी बहुत सारी वो जेन्युइन थी, उसका अहाता करेंगे आज। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जो मॉडल टाउन की JIT है, उसने नई JIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर ली है, यानी बना ली है, सबमिट हो जाएगी 15 तारीख तक। लेकिन उसमें नवाज़ साहब, शहबाज साहब और बहुत सारे लोग जो थे, राना सनाउल्लाह वगैरह, वो उसमें पेश ही नहीं हुए। तो वो एक बड़ा उसका इंतज़ार है कि वो क्या है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर भी बात करेंगे। लेकिन जो ये मामला है, आज पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं अलीना, इस तकरीर के हिस्सों पर जाने से पहले, और राना साहब, बज़ाहिर ये तकरीर जो थी, ये ऐसी तकरीर थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज़ी में की जाने वाली तकरीर, और हाथ में उनके टेलीफोन था जिसमें उन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए हुए थे ब्लैकबेरी पर, या वो जो आईफोन या जो भी था। तो ये जो एक तकरीर जब मैं सुन रहा था, तो जो इश्यूज़ थे, इश्यूज़ तो हाईलाइट हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की झलक भी आ रही थी। साथ में आसफ़ अली ज़रदारी साहब बैठे हुए थे, बड़ा उनका चेहरा उतरा हुआ था कि ये, जैसे पंजाबी में वो कहते हैं ना कि सुनावा तीनू कमा तीनू तो सुनावा नू नू, कोई इस किस्म की बात थी। और तो सुनाना नू नू, यानी वो पाकिस्तान के इश्यूज़ पर बात कर रहे थे। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज़ पर क्रिटिसिज्म है, जो भारत का बयानिया है, जो वेस्ट का बयानिया है, बड़े टेक्निकल तरीके से आज बहुत ही एक पॉलिटिकल अंदाज से उन्होंने वो मलबा सारे का सारा डाला पाकिस्तान के ऊपर। और एक्चुअली ये एक थ्रेटनिंग टोन थी उनकी, जो वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे थे। इमरान खान को कह रहे थे कि मेरी फूफी तो मेरे अब्बा जी नू छड़ दो। अपना भी जिक्र किया उन्होंने कि मेरे नाश्ते ब्रेकफास्ट के, और NRO का जिक्र किया कि जो NRO है वो तो इन बैंड तंजीमों को था, जो आउटफिट्स थी ये, और ये बिल्कुल बड़े खुले अंदाज में ये घूम रहे थे। और मेरे तो नाश्ते भी उनकी चेकिंग हो रही थी, क्योंकि वो जो फेक अकाउंट्स मिले हैं उनमें से एक अकाउंट जो है, वो जो नाश्ते का बिल है जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, उस अकाउंट से पे हुआ है। तो वो सारी गुफ्तगू सुनने के बाद ये बिल्कुल समझ में आई कि डांडे जो हैं, ये जो करप्शन के केसेस हैं, उससे मिलते हैं। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको उनकी गुफ्तगू सुनवा देता हूँ। सबसे पहले तो आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात कही इमरान खान साहब के हवाले से कि नोबेल पीस प्राइज़। ये मैं इसलिए सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूँ कि ज़रा आप देखें कि ऐवान में उस वक्त एक हंसी, जिस अंदाज़ में बिलावल ने उसका जिक्र किया, जिस अंदाज़ में हाउस ने उसको रिएक्ट किया, आखिर ये जो एक मजाक उड़ा इमरान खान साहब का, ये किसने उड़वाया, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा वो शॉर्ट सुन लें जिसमें अपनी तकरीर में बिलावल भुट्टो साहब ने नोबेल प्राइज़ का जिक्र किया। And then we have the Nobel Peace Prize.
if this House truly believed that Mr. Khan was worthy of the Nobel Peace Prize, at a time where there is threat of nuclear war, planes are falling from the sky, your soldiers are being martyred on the border, then we would have been nothing less than an international joke. I'd like to appreciate that the government has taken a U-turn on this position. یہ جس وقت انہوں نے ذکر کیا نوبل پیس پرائز کا تو ایوان میں جو ہنسی تھی وہ عمران خان کا، وزیر اعظم عمران خان کا مذاق اڑانے کی بات تھی. اس کا جواب شاہ محمود قریشی نے دیا، ذرا وہ جواب سن لیں. Mr. Speaker, the honourable members pointed out and commented on a desire by a section of society that Prime Minister Imran Khan should be given Nobel Peace Prize. But he himself tweeted, and please, I would want you to examine that tweet. In that he says, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں اس کا حقدار وہ شخصیت ہے جو مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کا مسئلہ حل کرے گی، اس کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. یہ بڑا اچھا جواب تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ دیا. اس لیے اچھا جواب تھا کہ کیونکہ ٹویٹ آ چکا تھا اور عمران خان صاحب خود یہ کہہ چکے کہ میں نوبل پیس پرائز کا حقدار نہیں ہوں. وہی حقدار ہوگا جو مقبوضہ کشمیر میں یا اس خطے میں جو امن لے کے آئے گا اور کشمیریوں کی ایسپریشن کے مطابق اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکے گا. لیکن یہ ہنسی اور یہ جو مذاق کی بات یہ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ جو ایک بہت امپورٹنٹ وزیر ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات، انہوں نے ایک ریزولوشن پیش کر دی اسمبلی میں. کیا ضرورت تھی ایسی ریزولوشن پیش کرنے کی؟ یہ جو بچگانہ حرکات ہیں، یہ جو اسے ہم کہتے ہیں سیاسی طور پر نابالغ ہونا. اور ویسے میڈیا میں یہ ہمارے دوست مظہر عباس صاحب نے جیو ٹی وی پر بیٹھ کر شروع کی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ جیو ٹی وی کتنا اس بات میں، اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو نوبل پیس پرائز ملے. بہرحال کیونکہ ایک بات کی گئی اپنی تئیں، یہ کہا گیا کہ یہ بڑا اس میں عمران خان صاحب کی عزت و توقیر میں اضافہ. لیکن جگ ہنسائی جو بلاول بھٹو صاحب نے کی اور جو اسمبلی میں جو ریاکشن، شاہ محمود قریشی صاحب کا جواب اچھا تھا، لیکن یہ بات اپنے گھر سے ہی شروع ہوئی. فواد چودھری صاحب کو دیکھنا چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میچیور لوگ ان کے ارد گرد ہوں جو ان کو صحیح مشورہ دے سکیں. اب اسپیچ جی گزارش، یہ جو آپ نے ابھی دکھایا نا یہ نوبل پرائز والا، یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے یہ قرارداد پیش کر کے. آپ دیکھیں آج موقع کس لیے ملا ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کو یہ بات کرنے کا، اور وہ شاہ محمود صاحب نے تو ٹھیک جواب دے دیا کہ عمران خان تو اس سے لا تعلقی کر چکے ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا مجھے نہیں چاہیے. لیکن عمران خان کو اس کا بات کا تو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ خوش آمدی وزیر جو ہے ان کے لیے کیوں جگ ہنسائی کا باعث بن رہا ہے. اس بارے میں انہیں نوٹس لینا چاہیے. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. ایک وزیر کی طرف سے اگر قومی اسمبلی میں یہ قرارداد جمع کرائی جائے تو تاثر یہی ابھرتا ہے کہ یہ حکمران جماعت کی طرف سے آئی ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اچھا علینا، اب جو جناب بلاول بھٹو صاحب نے جو کالعدم تنظیمیں ہیں اس کے حوالے سے جو دھواں دار تقریر کی، اور وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈان لیکس کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں، جیسے میمو گیٹ جو میمو انہوں نے جو ہوا تھا ان کے والد صاحب کی دور صدارت میں حسین حقانی صاحب نے لکھا تھا کہ ایجنسیز حکومت کو ہٹا رہی ہیں اور یہ اور وہ، تو وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہی چیز وہ بیان کر رہے ہیں. ملبہ پورا ڈالا انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ پر. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں وہ. How is it possible that we hang elected prime ministers but we can't put Qaladam Tanzime on trial? How is it possible that there is ihtisab only for the opposition but no ihtisab for banned organizations? How is it possible that there is ihtisab only for the opposition but no ihtisab for banned organizations? How can the Prime Minister claim to be combating corruption when banned organizations enjoy an NRO? That by not implementing the National Action Plan and by not acting on FATF guidelines, we are making our own case weaker. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ FATF گائیڈ لائنز پر حکومت نے نہیں عمل درآمد کیا اور NRO دیا، بینڈ آرگنائزیشنز کو کھلا چھٹی دی کہ وہ گھومتے پھرتے رہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں، سنیے ذرا. The honourable member has said
that why are banned organizations roaming around? And why have they been given an NRO? You're right. I share your concern. It's an important point that you've raised. The question is, when were these organizations? Have they come about in the last 6 months, or have they been there for years? For years. This government has been in office for the first time. Who was governing Pakistan for the last 40 years? The people of Pakistan they have to ascertain that. Who was governing Pakistan? What was Pakistan People's Party doing? What was Pakistan PMLN doing when these organizations were hovering around and roaming around Pakistan? When was Pakistan put on the grey list? Was it PTI's government? No, sir. Pakistan went back onto the grey list when one of your close allies was in office, which is the last PMLN government. جی رانا صاحب، یہ جو بات تھی، یہ بات تو سچ تھی کہ 2014 میں ایکشن پلان بنا، نیشنل ایکشن پلان، اور 4 سال تک ساڑھے چار سال تک نون لیگ کی گورنمنٹ رہی مرکز میں، پیپلز پارٹی سندھ میں تھی، اور ابھی آج کل بھی یہ دونوں جماعتیں کٹھی ہیں، لیکن نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ کرنے کی رسپانسبلٹی یہ ڈال رہی ہے پیپلز پارٹی تحریک انصاف پر. تو یہ ایسا جواب تھا رانا صاحب کہ جس پر جو ہاؤس کے اندر نون لیگ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا ان کے چہرے کیسے لٹکے ہوئے تھے. بالکل سمیع صاحب، آپ نے صحیح بات کی، چہرے لٹکنے والی. ان میں سے کئی تو میں دیکھ رہا تھا کہ چہرے چھپا رہے تھے اپنے، یعنی لیکن پھر بھی بڑے بے شرم لوگ ہیں. شرم ان کے پاس سے نہیں گزری ہوئی کہ یہ 5 سال تک ان کے ابا جی بلاول بھٹو صاحب کے ملک کے صدر رہے، اور یوسف رضا گیلانی اور پرویز اشرف صاحب ان کے وزرائے اعظم رہے، پھر نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی. ان سے بندہ پوچھے کہ آپ میں اتنی ہمت اور جرت تھی کہ آپ یہ کام کرتے جو عمران خان کر رہے ہیں؟ آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ایسے موقع پر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے. سمیع صاحب، یہ بلاول بھٹو کے جو آپ نے ابھی سنایا ہے، اس میں کیا وہ مانگ رہا؟ وہ بھیک مانگ رہا ہے اپنے ابا کی اور اپنی پھپھی کی اور اپنے بچاؤ کی، کہ کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ خدا کے لیے جانے دو. وہ یہ سارا ڈرامہ کس لیے اس نے قومی اسمبلی میں کیا بلاول بھٹو زرداری نے؟ آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ والد صاحب کا چہرہ اترا ہوا تھا. والد صاحب کی ہر 4 دن بعد 8 دن کے لیے ضمانت ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے وہاں اینٹی کرپشن کورٹ سے، وہاں جو ہے کراچی میں بینکنگ کورٹ سوری. تو وہ بالکل علینا آپ متفق ہیں رانا صاحب نے جو انالیسس کیا؟ رانا صاحب نے جو انالیسس کیا ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا تھا. وہ یہ آ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ جواب دے رہے تھے، اور ان سے بہتر پیپلز پارٹی کو کون جانتا ہے، کیونکہ وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور کافی عرصے تک ساتھ رہے ہیں، بڑے لائل رہے ہیں. تو وہ جو بھی بات کر رہے ہوں گے یقینی سی باتیں ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے. لیکن آج وہ پی ٹی آئی میں ہے تو اس کا بھی ریزن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ الیکٹنگ پتا تھا کہ اسی پارٹی نے جیتنا ہے اور اسی کی ہونی ہے، آئیڈیالوجی کی وجہ سے تو یہاں پر نہیں ہے. اور جہاں پر آپ نے ایک اور بات کی، یہ جتنے بھی انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں، اس میں یہ ویسٹ کے ایجنڈے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. سر یہ ویسٹ کا ایجنڈا کہاں ہے؟ یہ تو پاکستان کا اپنا بھی ایجنڈا ہے کہ ہم نے ان جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں جو اس طرح کی کسی بھی کارروائی میں شامل ہیں ان کو ہم نے بین کرنا ہے، یا جو بھی ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، جس طریقے سے بھی انہیں اپنے سسٹم میں لے کر آنا ہے. بات رسپانسبلٹی کی ہو رہی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، چاہے وہ او آئی سی کا ہو یا یہ ہو، یا میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ یہ ہمارے ایشو بھی ہیں، یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے علاوہ. یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہمارے ایشو نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے. تو حکومت وقت ذمہ دار ہے. اب حکومت وقت کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت رہی ماضی میں. تحریک انصاف کی گورنمنٹ تو ابھی 6-7 مہینے میں آئی ہے، تو اس لیے شاہ محمود قریشی بھاری نظر آئے کیونکہ جو فیکٹس تھے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے. اب اسی طرح ایک اور ایشو پر او آئی سی کا بڑا ایشو تھا کہ او آئی سی سمٹ میں جانا چاہیے کہ اس میں سشما سوراج کو انہوں نے بطور اسپیشل گیسٹ جو بلوایا گیا تھا، اس پہ جو الزام لگایا، جو تنقید کی بلاول بھٹو صاحب نے، پہلے ذرا وہ سن لیتے ہیں. Then there was the decision of the government not to attend the OIC. This, Mr. Speaker, I believe was a missed opportunity for engagement. It was a missed opportunity to present our case more vigorously in front of the world on a world platform directly to the leaders of the Muslim world. But boycotting such an important forum is akin to cutting one's nose to spite one's face. اب ہم سب نے ڈیبیٹ دیکھی تھی جس وقت یہ ہو رہا تھا، او آئی سی کے حوالے سے بات ہوئی. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ نہیں جانا چاہیے او آئی سی میں.
زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جانا چاہیے ہمیں وہاں کیونکہ ہمارے دوست ہیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ You tell me, when the joint session of parliament has spoken and has commanded the foreign minister of Pakistan jointly to boycott the foreign minister's session, what am I supposed to do? I succumbed. جیسے جہاں پہ زرداری صاحب نے کہا سر ہم تسلیم، میں نے سر ہم تسلیم پارلیمنٹ کو کیا اور آپ کی اس رائے کو مقدم سمجھا. بڑا علینا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ ہم نے جو پارلیمنٹ نے جو جوائنٹ فیصلہ کیا جس میں اپوزیشن کی جماعتوں کی جو ڈیمانڈ تھی ہم نے اس کو مانا. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں گیا لیکن جو ہمارے آفیسرز تھے فارن آفس کے وہ اس اجلاس میں موجود رہے، پاکستان کا جو موقف ہے اس کو بھرپور انداز میں پیش بھی کیا. تو اس طرح جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہم نے ایکسیپٹ کی، پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا نہیں جانا، نہیں گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کیا. تو یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو ہم سب نے اس سے پہلے دیکھی تھی. تو یہ جو الزام تھا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا گورنمنٹ پر، اس میں تو خود ان کے اپنی پارٹی، ان کے الائی اپوزیشن اس میں شریک تھی. جی رانا صاحب اس کا جواب دیں گے، اس کے بعد پھر میں دوں گی. دیکھیں بات یہ ہے علینا کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ پوری قومی پارلیمنٹ نے کہا کہ بھئی بائیکاٹ کرنا چاہیے اور خود آصف زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ جو کہہ رہی ہے اس کے آگے سر تسلیم خم. اب بلاول بھٹو صاحب نے جو کچھ کہا، اب پاکستان نے ایک میسیج دیا کہ جی ہم آپ یہ بھارت کو بلایا ہم نہیں آ رہے. اس کے بعد ہوا کیا وہاں پہ کہ اسی او آئی سی کے وزرائے خارجہ نے بھارت کی بربریت کے خلاف لفظ بربریت یوز ہوا کہ مقبوضہ کشمیر میں اس قرارداد کو آپ پڑھیں، انڈیا کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں وہ لان تان کر رہے ہیں ایسے سشما سوراج پر کہ اس کے لیے گئی تھیں وہاں پر، یہ سننے کے لیے او آئی سی سے گئی تھیں. تو یہ تو پاکستان کے اور وزیر خارجہ اور عمران خان کی خارجہ پالیسی ہے کہ نہ جانے کے باوجود وہاں بھارت کے خلاف اتنی سخت قرارداد، مذمتی قرارداد منظور ہوئی. اب دوسری بات جو دیکھیں آپ نے بات کی نا وہ ویسٹ کے ایجنڈے کی بات جو کر رہے ہیں نا کہ یہ ویسٹ کا ایجنڈا جو ہے نا یہ کس طرح پروموٹ کرے. یہ ایجنڈا ہمارا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں امن و امان ہونا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ویسٹ کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان یہ نہیں کر رہی اور بلاول بھٹو آج یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ این آر او دے رہے ہیں. یہ ہے ویسٹ کا ایجنڈا، یہ ہے ویسٹ کی بات جس کا پروپیگنڈا بلاول بھٹو پاکستان کی پارلیمنٹ میں کر رہے تھے. یہ ہیں وہ غیر ملکیوں کے دوست جو پاکستان کی پوزیشن کبھی میمو گیٹ کی صورت میں خراب کرتے ہیں، کبھی ڈان لیکس کی صورت میں خراب کرتے ہیں، کبھی مودی کو نواسی کی شادی میں بلا کر خراب کرتے ہیں. یہ ہیں جو پاکستان کا امیج جنہوں نے 10 سال برباد کیا. اور اب عمران خان کی صورت میں ہمیں ایک وزیر اعظم ملا ہے اس کی بات کو دنیا مانتی ہے. اچھا اس کا ایک صرف سینٹنس کہوں گا کہ یہ بلاول بھٹو مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، یہ نواز شریف کے خلاف خود نعرے لگاتے رہے. بٹ آئی تھنک سے بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی تھی، میری پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں، آج بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جانا چاہیے تھا او آئی سی میں اور اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دیکھ لیں نون لیگ کے بعد جو دوسری بڑی جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور اگر وہ اس چیز سے اتفاق نہیں کر رہی تھی تو اس چیز کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. جو بھی ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کا تو ہم خیال رکھتے ہیں اور جہاں پہ نیشنل سیکورٹی آئے وہاں پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکا. آئی ایگری ود یو. لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس آئیں گے اس پر مزید بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان کی جو سپیچ تھی اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. جو آج ان کا مقابلہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کافی حد تک آپ لوگوں نے کر لیا ہے. مزید بھی کچھ سارٹس ہیں جو سمیع صاحب کے پاس ہیں. جی سمیع صاحب. نہیں، سب سے پہلے تو پھر یہ بات دیکھیں علینا، یہ ان کی تقاریر نہیں، یہ آج مقابلہ تھا. بلاول بھٹو ڈیلیورڈ اے بیوٹیفل اسپیچ، بہت اچھی اسپیچ تھی، اوریٹری بڑی زبردست تھی، الفاظ بہت زبردست تھے. لیکن آگے سے جو شاہ محمود قریشی کا جواب تھا وہ اتنا مدلل جواب تھا، بیکاز فیکٹس ور ان فیور آف شاہ محمود قریشی. اب یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس کی بات ہو رہی ہے، جو بلاول بھٹو اعتراض اٹھا رہے تھے
اس کا جواب جو انہوں نے دیا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 5 سال گورنمنٹ مرکز میں پیپلز پارٹی کی, 5 سال نواز لیگ کی, اور سندھ میں تو 10 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. وہاں پر رینجرز کو تو یہ اختیار نہیں دیتے کہ سندھ کے اندر جا کے وہ کارروائی کرے, کراچی شہر میں اختیار نہیں دیتے تھے. لیکن آج بلاول بھٹو صاحب رونا رو رہے تھے کہ بینڈ آرگنائزیشن, اور سوال کر رہے تھے کہ کس نے اجازت دی. لیکن یہ بھول گئے کہ یہ ایک تو بیانیہ جو مغرب کا وہ لے کے چل رہے ہیں, وہ خود ان کے اپنے ابا جی کی گورنمنٹ نے اس کی اجازت دی, اور سندھ میں بھی ان کی پھپھی کی گورنمنٹ ہے ابھی تک, اور یہ بالکل وہی سارے کام کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات کہی, وہ بات تھی پائلٹ کے حوالے سے, کہ جو انڈین پائلٹ ابھی نندن کو چھوڑا. سنیے ذرا بلاول بھٹو صاحب کی کیا دلیل تھی. Mr. Speaker, it is my opinion that the Prime Minister has taken a risk in returning the Indian pilot so soon. It is mildly humorous that while the entire opposition is banned from leaving the country, we all believe in humanity and de-escalation. But there has to be a strategy. Without any form of reciprocation from India, without any international guarantees for de-escalation, one must question the wiseness of this and the timing of this decision. کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ کو جلدی چھوڑ دیا گیا, کوئی اس کو بھارت کو بھی ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے تھا, کوئی انٹرنیشنل گارنٹی ہونی چاہیے تھی. یہ جو ڈیسیژن ہے جو پوری دنیا میں بائی دا وے پریز ہوا ہے, جس کو امریکنز نے پریز کیا, فرانس نے پریز کیا, برطانیہ نے پریز کیا, اور ڈی ایسکلیشن جو ہوئی ہے اس میں اس نے ایک بڑا رول پلے کیا. سنیے شاہ محمود قریشی کا جواب. The honorable leader of one of the major parties of the opposition has said that the Prime Minister took a risk of prematurely releasing the Indian captured pilot. Yes, sir. It was discussed, and we did it in Pakistan's interest. We thought by doing that, we will be signaling a message of de-escalation, and that message went loud and clear. It went loud and clear, and it was appreciated. It was appreciated all over the world. Everybody acknowledged that Pakistan acted responsibly, and Pakistan responded immediately, and it has been recorded and appreciated. دیکھیں رانا صاحب اور علینا, یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہے یہ فیکچول ہے. پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور اس کی وجہ سے صورتحال ڈی ایسکلیٹ ہوئی, اور بڑا یہ ٹائملی فیصلہ تھا پرائم منسٹر کا, بڑا ہی ٹوک اٹ ان اے رائٹ وے. رسک ہو سکتا ہے, کوئی پولیٹیکل کہہ سکتے ہیں بلاول بھٹو صاحب, لیکن اس خطے میں ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے سچویشن کو, امن کے لیے جو یہ ڈیسیژن تھا, یہ دیکھا پوری دنیا نے کہ تو بڑا ایک نظر آ رہا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ بڑے مدلل تھے. اور اب ایک آخری, کیونکہ ہمارے پاس اور بھی موضوعات ہیں جو ان کی گفتگو اکانومی پر, جو ایک کی پوائنٹ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے تنقید کی آج گورنمنٹ پر, میں کوئی شک نہیں, بہت ہے, گیس کے بلز بھی بہت ہیں, پیٹرولیم, یہ وہ ہر چیز ہے, لیکن ذرا سن لیں بلاول نے کیا کہا اور پھر شاہ محمود سنیں گے. We have not seen any effort to build an economy from the bottom up. It has given us electricity price bomb, gas price bomb, and inflationary pressure like we haven't seen for many years. بلاول نے جو یہ منظر کشی کی, مہنگائی کی, صورتحال کی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ذرا بلاول کا جو جواب ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو دیا, ذرا سنیے. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے. سنیے ذرا شاہ محمود قریشی صاحب. Mr. Speaker, the honorable leader has also spoken about the economy and the state of the economy, and he has, rightly so, expressed his concern on the state of the economy. قوم کو بتا دیں کہ جو میجر اسٹرکچرل فلاز تھے, جو میجر فلا ہے پاکستان کا, چاہے فسکل ڈیفیسٹ کا ہو, چاہے نیرو ٹیکس بیس کا ہو, چاہے ہیمریج جو ہمارے پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کریٹ کر رہی ہیں, یہ پچھلے 6 ماہ میں پیدا نہیں ہوئے. یہ پچھلے 40 سال کی قباحتیں ہیں, جو پچھلے 40 سال کی بیماریاں ہیں. یہ پچھلے 40 سال کی بیماری ہے. لیکن اس کے باوجود
मैं समझता हूं चाहे मईशत का मसला है, इदारों की इस्लाह है, आइए मिलकर सर जोड़ते हैं, आइए मिलकर हाथ जोड़ते हैं और मिलकर इस्लाह करते हैं और मिलकर बनाते हैं नया पाकिस्तान। अब देखें, ये जो शाह महमूद कुरैशी की बात थी कि पिछले 40 साल में ये दो ही जमातें थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, बीच में मुस्लिम लीग काफ का एक छोटा सा एक स्पैन था बीच में, लेकिन 40 साल में 30 साल तक 28 साल तक ये दोनों सियासी जमातें गवर्नमेंट में रही हैं। और ये जो स्ट्रक्चरल फ्लाज हैं जिसकी वजह से ये सारी गुर्बत है, ये जो सारे मसाइल हैं, इसका ज़िम्मेदार कोई तहरीक इंसाफ तो नहीं है जो 6 महीने से या सिर्फ 8 महीने से गवर्नमेंट में है। तो ये बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। लेकिन इसके साथ उन्होंने अच्छा एक और बात जो, क्योंकि अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 1-2 दिन पहले ब्रीफिंग की तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये 480 रुपए का सर्कुलर डेट पे करने के बाद भी 1200 अरब से ज़्यादा का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। इतनी मैसिव इन्होंने कर्जा लिया, इकोनॉमी का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। और ये रात को टीवी टॉक शोज़ में बैठकर इन्हें शर्म नहीं आती, ये हमसे सवाल करते हैं कि ये जो सब कुछ है ये क्यों है। ये इमरान खान साहब के बड़ा एंड ही वाज हिज फेस वाज ग्लोइंग और बड़े कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा कि मैं तो इस पे हैरान हूँ कि ये रात को टॉक शोज में शाम को बैठते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैंने यार टीवी देखना छोड़ दिया थोड़ा अर्सा पहले, इसलिए कि वो नया लोग पाकिस्तान की बात तो इमरान खान साहब ने की थी, फिर 100 दिन के एजेंडे की बात भी उन्होंने की थी। अब इनसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? फिर बाद में आके उन्होंने कहा कि जी जो वो पॉलिटिशियन होता है जो यू टर्न लेता है, फिर उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था ये सिचुएशन है। तो फिर ऐसी बातें नहीं ना करनी थी सर, इसलिए वो पूछते हैं। नहीं पूछता, जो आदमी इकोनॉमी जो पिछले 10 साल गवर्नमेंट में रहा, जिन्होंने कर्जे लिए, जिन्होंने इतना बोझ बढ़ाया, सर्कुलर डेट किया, तो वो अभी आके रात को टीवी टॉक शोज में अगर सवाल करें कि जनाब ये महंगाई हो गई, बिजली, अच्छा लेकिन आप भी ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले सोचें ना, आप भी ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले सोचें। जब आप जाएंगे फिर ही आपको पता चलेगा ना हो क्या रहा है। वो कहते हैं अब मुझे पता चला कि एक्चुअली सिचुएशन क्या थी। नहीं पता चल गया तो बट सिचुएशन का रिस्पांसिबल कौन है अली? आई एग्री सर, तो वो बातें नहीं है। अच्छा अब ये जो बात है, इस पे जो बात कही शाह महमूद कुरैशी ने, तो मैं असेंबली में था वहाँ पर, लेकिन जो तकरीर थी शाह महमूद कुरैशी की, आज अगर मैं ये कहूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा एक तरफ था और मोहतरमा का शागिर्द दूसरी तरफ, क्योंकि शाह महमूद हमेशा ये कहते हैं कि मैंने मोहतरमा से बीबी से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि आज शागिर्द जो है वो भारी आ गया बिलावल पे। लेकिन ओरेटरी बिलावल की ज़बरदस्त थी, लेकिन फैक्ट्स इसलिए कि उनकी जो लीडरशिप है उनकी पार्टी की, देखिए वो जो बैगेज जरदारी साहब का लेके चल रहे हैं ना बिलावल, ये एक उनके लिए बहुत बड़ा आलमिया है। लेकिन बहरहाल आज का जो दिन था पार्लियामेंट का सेशन, वो शाह महमूद कुरैशी के नाम रहा और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से तमाम सवालात का जवाब दिया। अच्छा अब थोड़ा सा और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पर जो अपोजिशन वाले वो आ गए, मौलाना असद महमूद, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे, वो फैसल वावडा के इशू पर एक रेजोल्यूशन बस खुद से ही मूव करना शुरू कर दी उन्होंने। स्पीकर ने रोका, फाड़ी उन्होंने वो जो बजट की प्रपोजल्स थी उसको फाड़ा और बढ़ा। उसके बाद नमाज, देखें अगर प्रोड्यूसर साहब वो विजुअल्स दिखा सके नमाज के, आज मुझे हैरत हुई कि इन लोगों के ये मज़हब, क्योंकि वहाँ पर वो एक ड्रामा करना चाह रहे थे तो इन्होंने नमाज पढ़ी, और नमाज जो किबले की तरफ मुँह करके नहीं पढ़ी, जो असेंबली के अंदर, हाउस के अंदर जिस तरफ खाना काबा है, जो मुसलमान का अकीदा है, ये आप देखें, ये बिल्कुल किबले के दूसरी तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। और शहरयार अफरीदी ने इनको पॉइंट आउट भी किया, वहाँ पर और भी बहुत सारे वज़रा ने पॉइंट आउट किया कि ये आप मत करें। लेकिन ये इस तरह से अब ये एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि फैसल वावडा की एक गुफ्तगू थी जिसमें उसने कहा था कि अल्लाह के बाद इमरान खान बड़ा आदमी है, तो ये कह रहे थे कि ये शान नबूवत पर एक बड़ा हमला हो गया इसलिए कि अल्लाह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। खुद क्या कर रहे हैं वहाँ पर, सिर्फ रजिस्टर कराने के लिए, फिल्म बनाने के लिए। किबला खाना काबा की तरफ मुँह नहीं है, जो मस्जिद है पार्लियामेंट के अंदर उसका मुँह दूसरी तरफ है। लेकिन जनाब मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे ने वहाँ पे नमाज पढ़ी, उसके पीछे ये चंद लोग नज़र आए, ये इन्होंने नमाज पढ़ी, सब ने सारी की सारी पॉलिटिक्स खाना काबा की बजाय अपनी मर्जी की तरफ इन्होंने डायरेक्शन की, जो वहाँ पर जगह ही नहीं मिली। तो ये आज जो एक पॉलिटिक्स थी ना राना ताहिर साहब, जो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि ना ये मज़हब को बेचने पर बाज आते हैं, दीन को इस्तेमाल करते हैं। तौबा नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। अगर आपने नमाज पढ़नी है, पार्लियामेंट में मस्जिद है, आप जाएं मस्जिद में नमाज पढ़ें। अगर वहीं पे पढ़ना है तो कम से कम खाना काबा की तरफ नमाज, किबला मुंह उधर करके नमाज पढ़ें। लेकिन नहीं, इन्होंने वहीं पे, और उसके बाद तकरार हुई बड़ी आपस में, और वो पश्तो भी बोल रहे थे और भी बड़ी ज़बरदस्त उसके बाद तकरार हुई। लेकिन ये जो मैंने आज पॉलिटिक्स देखी है ना वहाँ पे, इंतहाई अफसोसनाक। तो मुझे फिर बस मैं अब
کیا کہہ سکتا ہوں رانا طاہر صاحب, اس سے زیادہ میں کیا بولوں. بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن و آشتی کا دین ہے. احتجاج نو ڈاؤٹ اپوزیشن کا حق ہے, لیکن جس طریقے سے احتجاج کی آڑ میں انہوں نے جو آپ نے سارا یہ منظر دکھایا کہ آپ نماز ایک مقدس فریضہ ہے, اس کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ قبلہ رخ کدھر ہے, اس طرف نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے یہ معزز علماء کرام جو ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں, اور سیاست میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ صحیح افریدی صاحب نے جو آپ نے بتایا, پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. لیکن سمیع صاحب انہوں نے تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی مفاد سب کچھ کے بیچ لیے سکتے ہیں, کیا کچھ کر سکتے سب ہیں. کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اپنی کابینہ میں جو سیاسی نابالغ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ منہ سے بولتے ہوئے کچھ آج جو پارلیمنٹ میں رانا صاحب میں موجود تھا, آج جو پارلیمنٹ میں جو عمران خان صاحب کی جو انسلٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی نوبیل پیس پرائز پر, وہ سارے کا سارا اس کی رسپانسبلٹی جو ہے نا, آئی ول ناٹ مینس مائی ورڈ, فواد چودھری پر ہے. بالکل اس طرح کی نابالغ گفتگو. اور پھر وہ دیکھیں یہ جیو کے ساتھ ان کا بڑا پیار ہے, سلیم صافی کے ساتھ بھی جاتے ہیں پروگرام میں, بڑے اچھے وہ اینکر ہیں, دوسرے پروگرام میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اسی چینل میں جاتے ہیں. لیکن جناب یہ مظہر عباس صاحب اور فواد چودھری صاحب, مظہر عباس صاحب تو جیو کے ہیں, وہ تو چاہیں گے, جیو کے ساتھ کوئی عمران خان صاحب کے ریلیشن شپ اچھے نہیں تھے. اور لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں, جو انہوں نے گفتگو کی, یہ تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے اپنے آپ کو بیکاز انہیں نہیں, وہ بیسیکلی ہی بلیوز ان اٹ, وہ فیک نہیں کام کرتے عمران خان. عمران خان ڈز واٹ ہی بلیوز. تو جب انہوں نے جو چیز دیکھی ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میرا اس سے کیا لینا دینا, وہ تو اس آدمی کے پاس جائے گا. تو یہ اچھا. لیکن اب دوسری طرف دیکھیں جو ہمارا سٹینس ہے, جو ہماری پاک فوج نے کیا, فضائیہ نے کیا, نیوی نے کیا, ایک وہاں پر انڈیا میں ایک افراتفری ہے. یہ ہماری پولیٹیشین جو ہیں یہ اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش, کوئی اپنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہور نو ہوری دی تے انے نو ڈنگوری دی, تو یہ اپنی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سارا جو ہم نے پہلے دکھایا, ابھی کچھ فوٹیجز آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھارت کے اندر سب سے پہلے تو ایک فوٹیج ہے جو بی جے پی کی پارٹی ہے, اس کی میٹنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر جو جوت پریڈ ہوئی ہے, ذرا آپ وہ دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو کہ وہ آپس میں کس طرح جو پاک فوج نے کارنامہ کیا ہے. اس کے بعد انڈیا میں کیا صورتحال ہے, پہلے ذرا یہ فوٹیج دیکھیں. کسی گائیڈ لائن میں ہے کہ بھائی ایسا ہے, اس میں ہم سے بات کریے. انجینئر کیا میں نے لگوایا ہے, انجینئر آپ نہیں ہیں. بھائی آپ کیا ہیں؟ میں فنڈامنٹل رائٹ میں سانسد ہوں. فنڈامنٹل رائٹ بات کر لیجیے گا. آپ سے کیوں بات کریں گے؟ کیوں نہیں بات کریں گے؟ کیوں آپ سے بات کریں گے؟ بات کریں گے. میں جیجا سے بات کروں گا. آپ وہاں سانسد میں ہوں. ودھائک کا نام ہے, سانسد میں ہوں. ودھائک کا نام ہے. آپ نے بات کیا, آپ ابھی الگ سے بات کریے. بھائی آپ سے کیا بات کریں؟ بات کریے وہاں پہ. ایک منٹ بعد میں بات کریں. دماغ بات خراب ہو, بتا دیں. کہاں پہ نہ خراب ہے ابھی بات چلیے. اچھا صاحب آپ سے کیا بات کریں؟ ابھی تو تمہارے سے کتنے ودھایکوں کا پیدا کیا, سمجھے؟ یہ آپ نے بی جے پی کے لوگ دیکھے. اب آپ کو ایک اور فوٹیج دکھاتے ہیں. وہاں پر ایک وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, جنہوں نے کشمیر میں ریفرینڈم کے حوالے سے, کشمیریوں کے حوالے سے بات کی. تو وہاں پر دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. سنیے ذرا. وہ اس وکیل پرشانت بھوشن ان کا نام ہے, اور ٹیم انا کے یہ ممبر تھے. ان کے کمرے میں گھس کر چیمبر میں ایک یہ جو انتہا پسند ہندو ہے, اس نے جو کچھ کیا, ذرا آپ کو وہ دکھاتے ہیں. یہ ایک ٹی وی کی رپورٹ ہے. An attack on Team Anna member and senior Supreme Court lawyer Prashant Bhushan in his court chambers. They were saying that I have made some statement about Kashmir
to which they were taking objection. It was about, question was about whether I felt that referendum could also be held in Kashmir. So I had said yes, can be. اب یہ پوری ایک رپورٹ ہے علینا اور رانا طاہر صاحب. دیکھیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح اجاگر ہوا ہے اور اس طرح سے اب پورے بھارت میں اس پہ ڈسکشن اور جذبات کھل کر سامنے آئے ہیں. اور یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں, یہ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ بھی ٹیرر فائنینسنگ میں آتی ہیں, ان کا بھی پاکستان کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کشمیر اس وقت موضوع گفتگو ہے, پوری دنیا میں موضوع گفتگو ہے اور یہاں پر ہمیں ایک یونانیمٹی کی ضرورت ہے. یہ جو اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اب نواز شریف صاحب بیمار ہیں, اللہ انہیں صحت دے, پنجاب حکومت نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کی جو مرضی ہے جس ہاسپٹل میں آپ چاہتے ہیں آپ کو علاج ہم کروا دیں گے. آج مریم نواز صاحبہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کے گئی ہیں لیکن نواز نے اپنی والدہ کی بات نہیں مانی. میرے لیے یہ شاکنگ تھی, اس لیے کہ میں یہ سوچتا تھا ہمیشہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب کو اتنا عروج دیا, اور بھی بہت سارے فیکٹر ہوں گے, لیکن وہ اپنے والد اور والدہ کا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے میری دادی کی بات بھی نہیں مانی, تو میرے لیے یہ بڑی شاکنگ ہے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے, انہیں صحت دے. اور وہ علاج جب پنجاب حکومت کہہ رہی ہے, چیف منسٹر عثمان بزدار نے یہ ان کی مریم صاحبہ کے ٹویٹ کے بعد فوری طور پر یہ ہدایت جاری کی کہ جس ہاسپٹل میں آپ چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے علاج کروائیں, اپنی مرضی کے ڈاکٹروں سے علاج کروائیں. لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی والدہ کی بات بھی نہیں مانی. تو یہ موقع ایسا ہے کہ جس میں ہمیں یونٹی دکھانی ہے, ان مسائل پر نہیں جانا. اور اس وقت بھارت جو ہے اگرچہ ٹینشن کچھ کم ہوئی ہے LOC پر, لیکن جنگ کے خطرات ابھی بھی منڈلا رہے ہیں. قوم کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ان حالات میں جو پنجاب حکومت نے جو ان کے علاج کی بات کی, بڑی شاکنگ ہے رانا صاحب اور علینا کہ وہ اپنی والدہ صاحبہ کی بات بھی نہیں مان رہے. تو میرے لیے یہ بات بہت شاکنگ ہے. اچھا بیسکلی سمی صاحب اس پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ان کی بیٹی یہ کہہ چکی ہے کہ ان کو انجائنا کا بہت سیریس 2-3-4 دفعہ اٹیکس ہو چکے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے ان کو ٹریٹ کیا ہے دیٹ کوڈ بی دا ریزن کہ بھائی دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ چیزیں ہوں گی. بہت سی کمیٹیز بھی بنائی گئیں, لیکن جو ہم نے دیکھا یا کورٹ میں گئے تو ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ جو وہاں پہ ڈاکٹرز تھے وہ ڈاکٹرز نہیں تھے جن کا کام تھا کرنا. شاید دیٹ کوڈ بی دا ریزن کہ آپ ایک دفعہ پھر ایک بندے کو باہر لے کر آ رہے ہیں, اس کو دوبارہ سے مذاق بنا رہے ہیں. لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے کہ رانا صاحب جو ہے نا وہ اختلاف رائے اس پہ ضرور رکھیں گے. ان کے حساب سے یہ ٹوپی ڈرامہ ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جی رانا صاحب, اختلاف رائے میں رکھوں گا کسی لاجک کے ساتھ. بات یہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ دل کے مرض میں مبتلا ہو, عارضہ قلب میں مبتلا ہو, انجائنا کی شکایت ہو, اس کے لیے کوئی انتظار کرنا ہوتا ہے انجائنا کے علاج کے لیے؟ اگر درد ہوئی ہے اللہ پاک انہیں صحت دے, محفوظ رکھے. لیکن جو سمیع صاحب نے بات کی کہ میں نہایت احترام سے عرض کرتا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی کہ پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروایا, اب خدا کے لیے ان کی صحت پر توجہ دیں. میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کی والدہ نے اگر ان کو کہا ہو کہ آپ ہسپتال چلے جائیں اور وہ نہ جائیں, یہ سارا کچھ سیاست بازی ہے. یہ میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے سیاست کی جا رہی ہے. ان کی ضمانت کی درخواست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کیا. ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ میاں صاحب کو کوئی ایسی سیریس بیماری نہیں ہے جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں. لیکن میں نے میری عرض سنیں نا, اس کے بعد عدالت عظمیٰ نے بھی ان کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو تھی اس کو مسترد کر دیا. تو اس کے بعد محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ٹویٹ کا سلسلہ شروع کیا. مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کی جائے, ان کا علاج کروائیں. PIC میں بھیج رہی ہے پنجاب گورنمنٹ, سیاست ہی ختم ہو چکی ہے, تاحیات وہ نااہل ہو چکی ہیں. وہ کس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کی اگر بھائی کی بات کی جائے ان کے بھی حالات ہیں, ان کے وہ بھی کیسز ہیں سر. کس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جس کے لیے اپنی زندگی سے وہ کچھ نہیں ہے, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں سر؟ نہیں, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو بھی مجھے آپ بتائیں کہ کوئی دل کے کسی بندے کو دل کی تکلیف ہو تو وہ انتظار کرے گا؟ وہ شہید ہونا چاہتے ہیں رانا صاحب, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ شہید ہونا چاہتے ہیں, اور اس طریقے سے ان کی پارٹی کو شاید ان کی بیٹی کو بہت سا مائلیج مل جائے, کچھ اس طرح کی بھی رائے لگتے ہیں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. مجھے سمیع صاحب کو, رانا طاہر صاحب کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.